मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मेरी और आप सब की हिफाजत फरमाए। हम सब को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी पर हम सब को मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम उलमाए किराम और इनके रफ़ाक़ा और अहबाब, जिनकी कुछ अरसा से काविशों के पेश नज़र अरूप और इसके गिरदो नवा में अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह हक़ का पैगाम आम हो रहा है। परवरदिगार इन सब को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब करें और बेश अज़ बेश कुरान व सुन्नत का पैगाम आम करने की तौफीक बख्शे। अब मसला चूँकि नाज़ुक है, इसलिए मुझे इसके लिए थोड़ी सी तमहीद बांधनी पड़ेगी। पहला मसला ये है कि हम शख्सियतों का तअय्युन, बिलखुसूस सहाबा कराम का और अपने आका करीम की बेटी पाक का, उनके मकाम और दर्जे का तअय्युन कैसे कर सकते हैं और किस तरह के हवाले होने चाहिए जिनसे उनकी शख्सियत का तअय्युन किया जाए, उनके मकाम और मर्तबे को पहचाना जाए। इल्मी दुनिया में जो सबसे पहला ज़रिया उन शख्सियतों को देखने का जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने और आपकी आल पाक में आए, वो एक है प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो कुरान और सुन्नत को कहते हैं, उससे नीचे दर्जे की शय नहीं। यानी अगर हमने देखना है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम क्या है, तो सबसे आला बात यह है कि कुरान मजीद में उनकी शख्सियत को देखा जाए और उसके साथ साथ सुन्नत मुस्तफ़ा की रोशनी में उनकी शख्सियत को देखा जाए कि आप कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपका मकाम क्या है। बिल्कुल हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी शख्सियत का जो तअय्युन है वो भी कुरान व सुन्नत के आईने में देखा जाए। एक ज़रिया ये है। दूसरा ज़रिया ये है कि कुरान व सुन्नत से नीचे उतर के तारीख़ के तनाज़ुर में, तारीख़ की किताबों में, हिस्ट्री में मुअर्रिख़ीन की नज़र से देखा जाए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदा कायनात की शख्सियत क्या है। ये एक दूसरा ज़रिया है। दोनों ज़राए मौजूद हैं और दोनों की वैलिडिटी में, दोनों के मेयारी होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुरान मजीद एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है, एक ऐसा ज़रिया इल्म है कि ये अल्लाह पाक ने अपने महबूब को दिया ही उस वक्त था
جب کائنات کے علوم انسان کو سنوارنے میں ناکام ہو گئے تھے، یعنی کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا تھا انسان کو سنوارنے کا، تو رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اپنے محبوب کو عطا کیا، اور قرآن مجید میں آگے جانے سے پہلے اس کے درجے کا تعین کر دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بعد میں بہت ساری باتیں آئیں گی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ قرآن مجید میں بے شمار مقام ایسے آئیں گے جو تمہاری عقل میں نہیں آئیں گے، تمہارے علم میں نہیں آئیں گے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، تم اپنے حواس کے ذریعے ان مقامات کو سمجھ نہیں سکو گے۔ تو کہیں اپنی عقل کے ذریعے ان باتوں کو پڑھ کے منکر نہ ہو جانا، یہ کتاب جو تم کو دے رہے ہیں یہ ایسی ہے جس میں شک ہے ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری سمجھ میں ایک بات نہ آئے تو انکار کر بیٹھو۔ میں اس کی ایک ایگزامپل یوں دیتا ہوں، مثلا شہید ہے، شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں کفر کے سامنے کھڑا ہو حق کی خاطر، اور حق کی خاطر، غلبہ حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دے۔ صاف ظاہر ہے کہ یا تلوار سے اس کو کاٹ دیا جائے گا، گولی سے مار دیا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو جلا دیا جائے اہل حرب کی طرف سے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بم پھینک دیا جائے موجودہ حالات میں جس سے اس کی کوئی بوٹی نہ بچے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ شخص جس کو گولی لگی، تلوار چلی، تیر لگا یا بم پھٹا اس کے اوپر، اور اس کا کوئی جسم کا کوئی ٹکڑا بچا ہی نہیں، جو بچ گیا اس کو پکڑ کے کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس، کسی حکیم صاحب کے پاس لے جائیں اور اسے پوچھیں کہ جناب یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو ڈاکٹر اس کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ یہ مردہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ سائنس، طب اس کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی، روح اس کی نکل چکی، پرخچے اڑ گئے، بوٹی بوٹی ہو گیا ہے جسم، اور رہا ہی کچھ نہیں، تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ یہ مردہ ہے، طبیب کیا کہے گا کہ یہ مردہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تیری سائنس ہے، تیری عقل ہے، تیری طب ہے جو اس کے زندہ ہونے کا انکار کر رہی ہے، لیکن اپنی عقل، اپنی سائنس، اپنی ڈاکٹری اپنے پاس رکھ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار اگر اسے مردہ کہا تو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ یہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اب قرآن مجید نے زبان بندی کر دی، عقل بندی کر دی، علم بندی کر دی، فہم بندی کر دی، سمجھ بندی کر دی، کہ یہاں اپنی عقل نہ دوڑا، اپنا دماغ نہ لڑا، اپنی کتابیں کھول کے نہ بیٹھ جا، یہ تیری سمجھ میں آنے والی شے نہیں، یہ جس کا رہا کچھ نہیں یہی زندہ ہے، جس کا رہا کچھ نہیں یہی زندہ ہے۔ اب سمجھ آگئی بات کی؟ تو آگے چونکہ بے شمار باتیں ایسے آئیں گی، میں تھوڑا تھوڑا اس کا تعین کرتا جاؤں، پھر میں ٹاپک پر آتا ہوں۔ مثلا قرآن مجید تیسرے پارے میں تیسرے ہی رکوع میں ایک بندے کا ذکر کرتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، بندہ ایک بستی سے گزرا، بستی اپنے چھتوں پر، چھپر پر گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، بندہ پکار اٹھا، مالک
رہا کچھ نہیں اس بستی کا، بندہ بھی کوئی زندہ نہیں، مکان سارے گر گئے ہیں، تو اس بستی کو زندہ کیسے کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ پروردگار نے اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میں زندہ کیسے کروں گا، اسی بندے پر 100 سال تک موت وارد کر دی، 100 سال تک موت وارد کر دی۔ ثم بعث، پھر اس کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگا 100 سال رہا ہے، کہنے لگا کہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ میں یہاں رہا ہوں۔ لبثت یوما او بعد یوم، رہا کتنے عرصہ ہے؟ 100 سال۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کیا؟ دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں رہا ہوں۔ بالکل یہی بات میں نے اور آپ نے جا کے کہنی ہے۔ جو اس زندگی میں کچھ 100 سال گزار کے بھی چلے گئے تو پروردگار پوچھے گا باقی اتنی دیر دنیا میں رہے ہو، تو ہم یہی کہیں گے کہ لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں رہے۔ فرمایا 2 چیزیں تھی تیرے پاس، ایک گدھا جس پر تو بیٹھ کر آیا، اور ایک تیرے پاس کھانا اور پانی تھا جو تیرے پاس تھا بطور توشہ کے، زاد راہ کے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، یہ دیکھ لے اپنا کھانا اور یہ پانی، ایک کھانے اور پانی پر 1 صدی بیت جائے، بولو 1 صدی بیت جائے، دھوپ بھی پڑی ہو، آندھیاں بھی چلی ہوں، اور موسموں کا تغیر بھی آیا ہو، بارشیں بھی ہوئی ہوں، نہ جانے 1 صدی میں کتنے موسم آئے ہوں گے، کیا کچھ ہوا ہوگا۔ رہا بھی اسی دنیا میں۔ 100 سال بیتنے کے بعد فرمایا فنظر، یہ قصہ کہانی نہیں، قرآن ہے، الی طعامک، اپنا کھانا دیکھ، و شرابک، اپنا مشروب دیکھ جو ساتھ تھا، لم یتسنہ، صدی بیتنے کے باوجود خراب نہیں ہوا۔ اب یہ اس کو سائنس میں رکھیں، عقل میں رکھیں، علم میں رکھیں، فہم میں رکھیں، کوئی شے اس کی تصدیق نہیں کرتی کہ کھانے اور پانی پر صدی بیت جائے اور وہ خراب نہ ہو۔ تصدیق کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ دوسری بات، وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اپنا گدھا دیکھ، ہم تجھے اور تیرے گدھے کو نشانی بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اس گدھے کا رہا کچھ نہیں، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، ہڈیوں کی طرف دیکھ، اور دیکھ کیف ننشزها، تیرے سامنے ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے کیسے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، ہڈیاں جوڑ کر پھر ان کے اوپر گوشت کا لباس پہناتے کیسے ہیں۔ اس کے سامنے وہ مشاہدہ کروایا۔ فلما تبین لہ، جب سب کچھ ہو چکا، قالا عالم، بندہ پکار اٹھا میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے کہ صدی بیتنے کے بعد باوجود کھانا خراب نہ ہونے دے، اس پر بھی قادر ہے، مشروب خراب نہ ہونے دے، اس پر بھی قدرت ہے، اور سب کچھ ختم ہو کے ہڈیاں ہو جائیں تو ان کو تو جوڑ بھی لے، گوشت کا لباس پہنا بھی لے، گدھے کو صحیح سلامت زندہ بھی کر لے۔ بندہ پکار اٹھا کہ میں جان گیا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس طرح کے واقعات آگے پڑھتے چلے جائیں کہ چیونٹی سلیمان علیہ السلام کی بات سنے اور کہے یا ایھا النمل، او چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم،
اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالیں اور انہیں پتہ ہی نہ چلے. چونٹی چونٹیوں سے باتیں کرے. فتبسم ضاحکا من قولہا. چونٹی کی بات بندہ سن لے. چونٹی کی بات بندہ سن لے. موجودہ لیٹسٹ سائنس میں انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے چونٹیاں لیبارٹریوں میں رکھ کے دیکھنا چاہا کہ چونٹیاں باتیں بھی کرتی ہیں. چونٹیاں باتیں بھی کرتی ہیں. تو لیٹسٹ ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد ان کو چونٹی کے 6 قدم چلنے سے ٹک ٹک کی آواز کے سوا کچھ سمجھ نہ آیا. لیکن رسول پاک سے 20 صدیوں سے بھی زائد پہلے کا بندہ، جب یہ سائنس اور یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہ تھی، چونٹی چونٹیوں سے باتیں کرے اور بندہ 3 میل کے فاصلے پر سن لے. فتبسم ضاحکا من قولہا. اور ہنس پڑے اور اس کے دانت نظر آئیں. وقالا اور پکار اٹھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس دی ہوئی نعمت پر تیرا شکریہ ادا کروں. اب ان میں سے کوئی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. تو قرآن نے پہلے عقل بند کی، ساری سائنس بند کی، علم بند کیا، فہم بند کیا، سب کچھ روکا اور پہلی آیت میں سمجھایا کہ بہت کچھ تمہیں آگے نظر آئے گا پڑھتے ہوئے. وہاں عقل کے ترازو پر ہمارے قرآن کو تول کر کہیں منکر نہ ہو جانا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب تمہیں دے رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ہے ان شخصیتوں کو جانچنے کا وہ ذریعہ کہ جس میں شبہ نہیں ہے. اب سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدہ کائنات حضور کی بیٹی پاک کو اگر قرآن کے آئینے میں دیکھیں تو پھر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، مسئلہ پیدا کب ہوتا ہے؟ یہ جھگڑا اور فساد جو سیدہ کائنات اور سیدنا ابوبکر صدیق کے مابین گھڑا جاتا ہے، یہ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب امت قرآن و سنت کو چھوڑ کر تاریخ کے ترازو سے شخصیتوں کو تولنے لگتی ہے. اب تاریخ کا ترازو اور قرآن و سنت کا ترازو بہت بڑا فرق ہے. اس میں تاریخ ایک ایسی شے ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں. آج کے دور میں تاریخ کے ترازو کی مثال سمجھیں. مورخ کون ہوتا ہے؟ مورخ وہ ہوتا ہے جو تاریخ لکھتا ہے. اب وہ نہ خدا ہے نہ رسول ہے. وہ جب لکھے گا تو مورخ کی کسی کے ساتھ وفاداری ہوتی، کسی کے ساتھ اس کی نفرت ہوتی. ہم دور حاضر میں مثال لیتے ہیں. مثلا اگر کوئی آج تاریخ کی کتاب لکھے، ہو سکتا ہے کہ وہ نون لیگ کا بندہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا بندہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تحریک لبیک کا بندہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی طرف جول کھاتا ہو. ہوتا ہی نہیں جی. تاریخ جو لکھے گا اس کی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وفاداری ہوگی، لازمی بات ہے. تو وہ جس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس تاریخ میں اس کی تعریف کرے گا، اور جس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اس کے ساتھ وہ نفرت کرے گا. وہی تاریخ لکھی ہوئی اگلی نسل میں جب منتقل ہوگی تو اگلی نسل اسی تاریخ کو پڑھ کے تعین کرے گی، اور آنے والے
جو لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ تاریخ والا جو ہے ڈنڈی کہاں مار گیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو تاریخ کے تناظر میں جب اس کو دیکھا جائے گا تو پھر شخصیتوں کے اندر وہ اختلاف، انتشار اور افتراق کی فضا پیدا ہوگی جو کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر غیر مسلم یہودی اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے امت کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کو پھر امت کے اندر سے بھی بندے مل جاتے ہیں، چونکہ سب کا ذہن ایک جیسا بولیں نہیں ہوتا۔ اب میں قرآن مجید کی آیات سے شخصیتوں کے تعین کا ایک ضابطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جس کو اگر آپ سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ فدق کیا ہے؟ یہ ایک باغ ہے۔ اہل فدق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ نہ کرنے کی شرط پر عطا کیا، جس کو قرآن مجید کی سورۃ الحشر میں مال فے کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ مال فے۔ مال فے کیا ہے؟ اس کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے۔ آیت نمبر 6 سورۃ الحشر فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مال فے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا کیا، منہم ان سے، یہودیوں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے ان پر گھوڑے نہیں دوڑائے اور کوئی سوار فوجی ان کی طرف نہیں گیا، جنگ نہیں ہوئی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو مال فے کی تعریف قرآن مجید کی اس آیت میں یوں ہوئی کہ مال فے وہ ہے جہاں مسلمان جنگ نہ کریں، بولو جنگ نہ کریں، تو وہ جو اگلا طبقہ ہے غیر مسلموں کا، وہ اپنے تحفظ کی خاطر کہیں کہ جی یہ مال ہم سے لے لیں اور ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ دوسرا مال ہوتا ہے مال غنیمت، جس میں جنگ کی جاتی ہے اور جنگ ہو چکنے کے بعد جو ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت ہوتی ہے۔ اور تیسرا ذریعہ ہے صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تعین کر دیا کہ یہ صدقات کن کے لیے۔ مال غنیمت کا بھی تعین کر دیا۔ یسالونک عن الانفال، پوچھتے ہیں کہ یہ غنیمتیں کیا ہیں، قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اس کا بھی تعین کر دیا دوسری آیت میں فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ مال غنیمت اور مال فے میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت حضور علیہ السلام سپاہیوں کی کارکردگی کے پیش نظر جیسی جیسی کسی مجاہد کی کارکردگی ہوتی تھی اس حساب سے اس کو عطا فرماتے تھے اور عطا فرما کے مالک بنا دیتے تھے۔ مال فے میں ملکیت نہیں ہوتی تھی، یہ ریاست کا مال ہے اور اس میں بھی حصے ہیں۔
بولیں اس میں بھی حصے ہیں. ان حصوں کا تعین قرآن مجید نے کیا ہے. یہ آیت میں پڑھتا ہوں. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. سنتے جائیں. اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ذی القربہ کے لیے، یتامہ کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. یہ سب حصے ہیں مال فیب میں جو قرآن نے ذکر کیے. قرآن مجید تو بیان کر رہا ہے فللہ وللرسول ولذی القربہ، جن میں حضور کی بیٹی پاک بھی آتی ہے ذی القربہ میں، والیتامی والمساکین وابن السبیل. اور ساتھ یہ بھی فرما دیے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. یہ سب حصے اس لیے بکھیر کر دیے جا رہے ہیں مال فیل کے، تاکہ تمہارے اندر مالداروں کے اندر ہی دولت گردش نہ کرتی رہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول پاک تمہیں دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے حضور منع کریں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب. پھر اور حصے بھی اس میں للفقراء المہاجرین، مہاجرین فقراء کے بھی اس میں حصے ہیں. کون سے؟ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے حضور کے پیچھے آ گئے، ان کا حصہ بھی مال فیع میں ہے. اب قرآن مجید تعین کر رہا ہے یہاں. یہ جو مسئلہ تاریخ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اور جھوٹی اور من گڑت روایتیں پڑھ پڑھ کے تم اٹھاتے ہو، ہوش کرو کن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کون ہے؟ ہوش ہے اس بات کی کہ جب حضور انفاق فی سبیل اللہ کا اعلان کریں تو سوئی تک گھر میں نہ رہنے دیں. سوئی تک بھی گھر میں نہ رہنے دیں اور پرواہ نہ کرے کسی چیز کی. تاریخ کے ٹال پر ان کی شخصیت کو رکھتے ہو. ٹال وہ ہوتا ہے جس پر لکڑیاں تولی جاتی ہیں. 5 کلو کم کیا اور 5 کلو زیادہ کیا. سونا لوگ ٹال پر لے جا کر نہیں تولتے. بولو، سونا ٹال پر لے جا کر سونا نہیں تولتے. سیدنا ابوبکر صدیق سونا ہے اس امت کا. ان کو تولنا ہے تو قرآن پر لے کے آؤ. تاریخ کے ٹال پر رکھ کے تم ان کی شخصیت کو دیکھ رہے ہو. یہاں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس امت کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی بنیادوں میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اسلام کے صدر اول اور مرکز اول اور پہلی شخصیتوں کو داغدار کر کے اس امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا رہا ہی کچھ نہیں. کم از کم سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت کو تو دیکھو، ہیں کون؟ اب سیدہ کائنات کے حوالے سے بھی جو کچھ جھوٹ موٹ تاریخ کی کتابوں میں ہے، یہ ذاکر اور ملا لوگ ان مجلسوں کے اندر راگ الاپ کے ادھر ادھر دراڑیں اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کاش قرآن پڑھا ہوتا، کاش اور ان کو قرآن کے آئینے میں ہی دیکھا ہوتا تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا. مسئلہ یہ ہے، 2 سوال ہیں. پہلے پوچھ لیا جائے کہ باغ فدق ہے کیا؟ کیا رسول پاک کی وراثت ہے؟ اگر وراثت ہے تو وراثت صرف بیٹی کی کیوں؟
اگر باغ فدق وراثت ہے تو کیا ایک شخص کی بیویاں موجود ہوں تو سارا کچھ لپیٹ لپوٹ کے بیٹی کو دے دیا جاتا ہے؟ سمجھے نہیں ہے میری بات کو آپ؟ حضور کی ازواج موجود ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں۔ کوئی ان کی طرف سے مطالبہ ہوا؟ کیا کسی نے بھی ان کو حضور علیہ السلام کی وراثت کے طور پر کچھ دیا؟ بولو، نہیں نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ فدق وراثت نہیں ہے۔ یہ تو بات تو طے ہو گئی۔ اگر وراثت ہوتی تو وہ تو قرآن پاک نے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے حصے بیان کر دیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم والا رکوع جو ہے وہ سارا ہے ہی وراثت میں، کہ اکیلی بیٹی ہو تو کتنا، دو بیٹیاں ہوں تو کتنا، بیٹیاں بیٹے ہوں تو کتنا، بیوی ہو تو کتنا، ماں باپ ہوں تو کتنا، نہ ہو تو کتنا، بیوی کی اولاد ہو تو کتنا، نہ ہو تو کتنا، شوہر کی اولاد ہو تو کتنا، نہ ہو تو کتنا، بیویاں دوسری ہوں تو کتنا، بالکل کچھ بھی نہ ہو، کلالہ ہو، نہ اوپر کوئی ہو نہ پیچھے کوئی ہو، پھر کتنا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، فرمایا یہ جو حصے وراثت کے ہم متعین کرتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو تم پھلانگ نہیں سکتے، اور کوئی نہیں پھلانگ سکتا۔ تو جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ پھلانگے گا؟ تو لہٰذا کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج جو موجود تھیں ان میں حضور کی وراثت بٹی یا تقسیم ہوئی، ہے ہی نہیں، تو وراثت تو نہ ہوئی۔ مال غنیمت وہ ہے نہیں، رہ گیا مال فے۔ مال فے میں حصے میں نے بتا دیے جتنے بھی ہیں، اس میں ایک حصہ تو ہے نہیں۔ کیا حضور علیہ السلام باقیوں کے حصے چھوڑ کر ایک شخصیت کو وہ حصہ دیں گے؟ کیا رسول پاک ایسا ظلم کر سکتے ہیں؟ حضور ایسی زیادتی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے یہ جتنا بھی مسئلہ اٹھایا ہوا ہے یہ یہودیوں کا اٹھایا ہوا ہے کہ امت کے اندر انتشار پھیلایا جائے، جو اول شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں امت کا اعتماد خراب کیا جائے، اور وہ ہیں کون؟ اب قرآن مجید ان کی شخصیت کا تعین کرتا ہے اس آیت سے جو میں نے عنوان کے طور پر پڑھی تھی، پہلا پارہ آخری رکوع۔ فَإِنْ آمَنُوا، حضور کے غلاموں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، رسول پاک پر ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے، اس دور کے جو ہیں ان سے خطاب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، باقی ساری دنیا کے لوگ اگر ایمان لائیں بمثل اس طرح کا ایمان، بمثل ما آمنتم بہی، جس طرح کا ایمان اے میرے محبوب کے صحابہ تم لائے ہو۔ اگر ایمان لائیں، بولو بمثل ما، اس طرح کا ایمان، اس جیسا ایمان، آمنتم بہی، جس طرح کا تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، پھر ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس طرح کے ایمان سے پھر گئے تو پھر اختلاف ہے، تفرقہ ہے، انتشار ہے، پھر یہ امت کسی صورت میں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا کہ کوئی رہے نہ رہے، فیصلہ کر دیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، محبوب تجھے کوئی مانے نہ مانے، میں اور تیری ذات جو ہے یہ کسی کے ماننے کے محتاج ہے؟ کسی کے ماننے کے محتاج ہے کہ یہ مانیں گے تو پھر میں رب ہوں، یہ مانیں گے تو پھر تو نبی ہے، نہ مانے تو مجھے مانا کر، میں تجھے مانا کروں۔
फ़इन आमनू, पस अगर लोग ईमान लाएं, अगर लोग ईमान लाएं, बेमिसले, उसकी मिसल, उस जैसा ईमान, आमन तुम बेही, जिस तरह का ईमान तुम लाए हो इस पर, फ़क़द इहतदौ, फिर हिदायत पाएंगे। तो अब इस आयत मुबारका से सहाबा किराम का ईमान मेयार करार दे दिया गया। क्या मेयार, कसवटी। और कसवटी वो होती है जिसके ऊपर सोना रगड़ के देखा जाता है कि खोटा है कि खरा है, खोटा है कि। अब सहाबा किराम के ईमान को कुरान से देख लेते हैं। सूरतुल बकरा दूसरा रुकू मशहूर है, वैज़ा कील लहुम आमिनू। जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जिस तरह का ईमान लाए ये लोग सहाबा, अन्नास, जिस तरह का ये अन्नास ईमान लाए, उस वक़्त ईमान लाने वाले सहाबा ही। कालू, तो मुनाफिक कहते हैं, सुने बड़े ध्यान से, मुनाफिक कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम ईमान लाए जिस तरह का ईमान लाए हैं ये बेवकूफ। सहाबा पर पहला तबर्रा मुनाफिकों की तरफ से, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुफहा, जिस तरह का ईमान लाए हैं ये बेवकूफ। फरमाया नहीं, सुन लो, अला होशियार, इन्नहुम हुमुस सुफहा, इन्हें बेवकूफ कहने वाले खुद बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यालमून, ना ये शऊर रखते हैं ना ये इल्म रखते हैं कि बेवकूफ खुद हैं और कह रहे हैं सहाबा किराम को। अच्छा, यहाँ मैं एक थोड़ी सी एक बड़ी अहम बात अर्ज करने लगा। ये मुनाफिक जो है ना, ये अकल के पीछे चलते थे, वही के पीछे नहीं चलते थे। हुजूर को अकल के जरिए समझना चाहते थे मुनाफिक, और दलीलें भी इसी तरह की देते थे, बातें भी इसी तरह की करते थे। हुजूर को अकल के जरिए देखना चाहते थे, हमारी समझ में आए तो माने। अब अकल के जरिए हुजूर को देख रहे थे तो अल्लाह पाक ने उनके ईमान को रद्द कर दिया। जो कुछ भी वो कर रहे थे उसको रद्द कर दिया, चूंकि अकल से देख रहे थे। फरमाया ये बेवकूफ है। और जो अकल आगे रख के हुजूर को नहीं देख रहे थे, बल्कि वो कहते थे कि महबूब कुछ भी कहे सही है। सबसे बड़ा उस वक़्त का काज़िब, दज्जाल, दुश्मन रसूल पाक का, वो आए सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास और कहे कि कोई बंदा कहे मैं रात को उठा, हरम मक्की से मस्जिद अक्सा गया, वहाँ नबियों की इमामत करवाई, सातों आसमानों की सैर की, फिर सिदरतुल मुंतहा को पहुँचा, हरीम ज़ात में पहुँचा, अल्लाह से मुलाकात की, मुलाकात करके मैं वापस आया और इसमें वक्त कोई नहीं लगा, लैलन, रात के कलील से हिस्से में मैं सारा बुक कुछ करके आ गया हूँ। कोई बंदा कहे तो बात समझ में आती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहने लगे नहीं। तो कहने लगा कि फिर यही बात आपके दोस्त जिन पर तुम बहुत एतकाद रखते उन्होंने कही है। तो मैं उन्होंने कहा है तो ठीक है। और सच हुजूर हैं, सच को सच मानने से सिद्दीक बनता है। सच को सच मानने से सिद्दीक बनता है। हाँ,
صرف یہ جھوٹ سے کنارہ کر کے صرف سچ بولتا رہے اس کو صدیق نہیں کہتے. صدیقیت جڑی ہوئی ہے رسول پاک کو ماننے کے ساتھ. جس نے حضور کو مانا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کو صدیق کہتے ہیں. آپ سمجھے؟ اس لیے قرآن کے ترازو پر رکھو ان شخصیتوں کو. جھوٹے تاریخ کے اوراق میں یہ شخصیتیں رکھ کے زیادتی کرتے ہو. ٹال کے اوپر لے جائے کوئی سونا. کبھی کوئی عقل مند ٹال والے کے پاس، لکڑیاں تولنے والے کے پاس کوئی سونا چاندی کبھی کوئی لے کر گیا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں. کوئی لکڑیاں لے کے سونار کے پاس گیا ہے جی تول دو؟ کیوں جی؟ نہیں. تو یہ اس امت کا سونا ہے. بولو اس امت کا سونا ہے. اس کو قرآن پر رکھو. قرآن ایک ایسا ترازو ہے جس نے پہلے ہی زبان بندی کی اور کہا لا ریب فی، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور پڑھتے جائیں آگے. پھر قرآن مجید کہتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری ماننے لگ جائیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تمہاری ماننے لگ جائیں گے، تم نے ماننا ہے، حضور نے تمہاری نہیں ماننی. ایمان تم نے لانا ہے، انہوں نے تم پر ایمان نہیں لانا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، یہ جو تمہارے اندر میرے محبوب کو ماننے کا جذبہ ہے نا، تم عقل پر تولتے نہیں ہو. عقل کا ترازو پکڑ کے بیٹھ نہیں جاتے، عقل کا فیتہ نہیں پکڑتے، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ جو محبوب کہتے ہیں ٹھیک ہے. فرمایا یہی شے ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے تمہارے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر، فسوق اور عصیان اور نافرمانیوں کی جڑی بوٹیاں تمہارے دلوں کی کھیتی سے تلف کر دی ہیں. اور ایک اچھا مالی پودا لگا کے ایمان والا غافل نہیں ہو جاتا. ایمان والا پودا لگا کے غافل نہیں ہو جاتا کہ جو مرضی کرتا پھرے. نا، اچھا مالی وہ ہوتا ہے کہ جو پودا لگا کے اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو بڑھائے اور ایمان یہاں تک لائے کہ صحابہ اپنے ایمان میں اس سطح پر پہنچ گئے تھے. اور یہی جو ہے وہ معیار ایمان ہے. یا رسول اللہ، جانور آپ کو سجدہ کریں، آقا ہم نہ کریں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نہیں. ایمان ان کا یہاں تک لے آیا کہ حضور کو سجدہ کریں، اور اگر تعظیماً کر بھی دیتے تو کوئی بڑی بات نہ تھی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تعظیماً کر بھی دیتے تو کوئی بڑی بات نہ تھی، چونکہ حضور آدم اور یوسف سے افضل ہیں. میری بات کو سمجھے نہیں ہے؟ رسول پاک آدم اور یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں. اگر حضور کو سجدہ کر بھی دیتے تب بھی بڑی بات نہ تھی. تعظیماً، عبادت کا سجدہ تو فرشتوں نے بھی نہیں کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھائیوں نے، وہ بھی عبادت کا نہ تھا، تعظیماً تھا. تعظیماً حضور کو بھی ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہ تھی. لیکن ہمارے آقا کا کمال یہ ہے کہ حضور توحید کو بھی کمال پر پہنچانا چاہتے تھے. فرمایا نانا، جہاں کوئی شبہ پڑتا ہے شرک کا اور کوئی عام بندے جس میں فرق نہ کر سکے کہ عبادت کا ہے، تعظیم کا ہے، میری ذات سے وہ بھی روک رکھو، نہ کرو مجھے سجدہ. یعنی صحابہ سجدہ کرنے تک آ گئے اور رسول پاک کے منع کرنے سے رک گئے. حضور کے منع کرنے سے رک گئے، لیکن ان کا ایمان حضور کو سجدہ کرنے تک انہیں لے آیا. یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا ایمان ہے.
ان کے ایمان میں کوئی شے تو تھی کہ منافق انہیں بیوقوف کہتے تھے۔ آپ وہ میری بات کو پایا نہیں ہے ابھی آپ نے۔ بھئی صحابہ کے ایمان میں کوئی شے تو ایسی تھی کہ منافق بیوقوف کہتے تھے، کہتے تھے یہ سوچتے سمجھتے ہیں نہیں۔ یہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور نماز میں کھڑے ہوں اور نماز کے اندر اللہ کہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں جی، کہ آج سے مسجد اقصیٰ سے منہ موڑ کے مسجد حرام کی طرف کرو۔ تو یہ سوچتے نہیں، انہوں نے سوچا نہیں، یہ نہیں ہوا کہ نماز ختم ہوئی اور بعد میں پوچھیں یا رسول اللہ آپ نے بالکل یہ شمال کی طرف سے منہ موڑ کے جنوب کی طرف کیوں نہیں لیا؟ چونکہ مدینہ شریف میں جنوب کی طرف قبلہ ہے مسجد حرام، شمال کی طرف مسجد اقصیٰ ہے، بالکل مخالف سمت میں حضور پھرے، وہ نماز میں حضور کے پیچھے پھر گئے۔ بولو بولو، وہ نماز میں ہی حضور کے پیچھے، سوچا سمجھے میری بات کو، نماز میں ہی، بعد میں ایسا ہوتا نماز ختم ہو جاتی، نماز ختم ہو جاتی تو حضور بتا دیتے کہ بھئی آج سے قبلہ بدل گیا ہے، ہاں جی، لیکن پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یوں نہیں، باہر نماز کے باہر تو تم چیک ہو ہی گئے ہو، نماز سے باہر تو تم چیک ہو گئے ہو، جو حضور کہتے ہیں مان لیتے ہو۔ ذرا دنیا والوں کو یہ بھی دکھا دو کہ نماز کی حالت میں محبوب پھرے، ہم قبلے نہیں دیکھتے، حضور کے پیچھے پھر جاتے ہیں۔ ہم قبلہ نہیں دیکھتے پھر حضور کے پیچھے پھر جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک سن لیں، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دوسرا پارہ، پہلا صفحہ، پہلا ہی رکوع، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ محبوب مدینہ میں 17 مہینے تک جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھائی تھی، مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر اب تک آپ تھے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ پڑھ کے، پر 17 مہینے ایک مدت ہوتی، عادت ہو گئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ وہ مقرر ہی اس لیے کیا تھا کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ این نماز کی حالت میں حکم دیں گے تم قبلہ رخ ادھر سے منہ موڑ کے اس طرف کرو گے، پھر ہم دیکھیں گے کون قبلے پہ اڑا رہتا ہے، کون حضور کے پیچھے پھر جاتا ہے، کون قبلے پر اڑا رہتا ہے اور کون رسول پاک کے پیچھے پھر جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ جو تم حضور کے پیچھے پھر گئے بیت المقدس چھوڑ کر، اس نے تمہارا ایمان بچا لیا۔ اس نے تمہارا ایمان بچا لیا۔ اگر مسجد اقصیٰ پر اڑے رہتے، حضور کے پیچھے نہ پھرتے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تمہارے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم نے میرے محبوب سے بڑی وفا کی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائے، یہ خود کا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے، اس لیے اس نے تمہیں سمجھ دے دی، قبلہ چھوڑو محبوب کے پیچھے پھرو، قبلہ چھوڑو اور محبوب کے پیچھے پھرو حضور کے پیچھے، یہی ہے سب کچھ۔ یہ جہاں کھڑا کرے کھڑے ہو جاؤ، جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں لٹائے وہاں لیٹ جاؤ، جہاں چلائے وہاں چل پڑو، جس طرف بگائے اس طرف بھاگ پڑو، جو کچھ ہے نماز، روزہ، حج، عمرہ، پورا دین حضور ہیں۔ حضور ہیں تو نماز ہے، حضور ہیں تو روزہ ہے، حضور ہیں تو زکوٰۃ ہے، حضور ہے تو عمرہ ہے، حضور ہیں تو حج ہے، حضور درمیان میں نہیں تو باقی کچھ نہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔